बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज सीन न्यूज़ के स्टूडियो में हम आपकी बहुत अहम शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहे हैं। वो शख्सियत सियासत में किसी तारुफ की मोहताज नहीं। उन्होंने सियासत का आगाज़ फैसलाबाद से किया और देखते ही देखते ना सिर्फ सूबाई बल्कि मुल्की सियासत के उफ़्क़ पर छा गए। हम आपकी मुलाकात कराते हैं राना बकाउल्लाह साहब से। जनाब राना बकाउल्लाह साहब, क्या हाल हैं आपके? जी, अल्लाह की रहमत है। खैरियत से आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है। राना साहब, माशाल्लाह आप सियासत में बड़े कद्दावर शख्सियत हैं, किसी तारफ़ के भी मोहताज नहीं हैं। हम आज ना अपने नाजरीन को आपकी हिस्ट्री के बारे में बताना चाहेंगे। आपने सबसे पहले ये बताएं, सियासत का आगाज़ इब्तदा कहाँ से की? सियासत के बारे में पूछना चाह रहे हैं ना कि सियासत की इब्तदा मैंने कहाँ से की? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये मैंने अपनी वालिदा माजिदा के पेट से शुरू की। अच्छा, वो कैसे? भाई, जब मैं अपनी वालिदा के पास था जी, तो मुझे अंदर ही पता लग गया कि कुछ ना कुछ मैं करूँगा, अपनी लाइफ में जाकर कुछ ना कुछ बनूँगा। जी, तो मुझे भूख लगती थी तो मैं किक्के मारने शुरू कर देता था। पेट में किके मारते? जी जी जी, तंग करता था अपनी वालिदा को कि मुझे खाना दो, दूध दो, पानी दो। माएँ तो फिर माएँ होती हैं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। चलें, इस सवाल में मज़ीद आगे हम नहीं जाते। अब ये बताएं, आपने इब्तदाई तालीम अपनी कहाँ से शुरू की? भाई, अपने आबाई गांव में ही मैंने जो है ना वो जो है ना तालीम मैंने हासिल की है। जी, हर शख्स ही अपने इलाके में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपनी तहसील में, अपने सूबे में पढ़ता है ना। तो मैंने अपने आबाई गांव में ये हासिल की तालीम। वहाँ भी बड़ा शरारती था मैं। अच्छा, लड़ाका भी था। यकीनन यकीनन होना भी चाहिए। जी। जो आपने पहले बताया उसके मुताबिक। बस वो कैसे? एक मरतबा वो जो है ना मास्टर जी ने मुझे मुर्गा बनाकर मेरी छितरौल कर दी। वो क्यों? बाकी गलतियाँ होती हैं ना बचपन की। ठीक है। हाँ, बाजू मुझे शौक़ था मंशियात बेचने का, तो बाजू ने पता लग गया। तो फिर मैंने भी जो किया ना उनके साथ जो है ना ज़ोर की नमाज़ पढ़ रहे थे वो। अच्छा, बस जैसे वो सजदे में गए, मैंने ईंट जाते की। मुझे आज तक नहीं पता लगा ईंट किसने मारी। आपने मास्टर जी को ईंट मार दी दौरान सजदा? जी जी, मैंने जाने दो, उन्होंने केड़ा पता लगना है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आज तक उस शख्स को नहीं पता लगा भी ईंट मारी किसने थी। इसको सियासत कहते हैं कि किसने किसको मारा, कोई पता नहीं। राना साहब, ये दोनों सवाल मैं करके पछता रहा हूँ। चलें, छोड़ देते हैं। आपने अपने रोज़गार कारोबार के हवाले से कब से सिलसिला शुरू किया, कहाँ से किया? जहाँ आपने दो सवाल छोड़ दिए हैं, हाँ, वहाँ मुझे आज इस इंटरव्यू में भी छोड़ दें। चला जाऊँ मैं? ये राना साहब बहुत अहमियत का हामिल है। अपने सियासत में सबसे पहले रोज़गार के हवाले से आपने आमदनी का ज़राए क्या था? मुझे मालूम हुआ कि आप भी एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ था आपका। जी बिल्कुल, गरीब फैमिली से तो अब आप माशाल्लाह आप अरबोंपति है, तो आपने रोज़गार का सिलसिला कहाँ से कैसे शुरू किया? ये अरब से पत्तियाँ आती रही हैं तो मैं अरब पत्ती बन गया। आपने क्या समझा भी चाय की पत्ती में से मैं अरब पत्ती बना? और क्या है? वो जो है ना स्कूल के दौर से ही मैं छोटा मोटा ये मंशियात का काम करता था। चरस के 2-4 सिगरेट भेज दिए। अच्छा। वो बात मेरी बन रही थी। अच्छा, इसलिए बात सिस्टम चलता रहा। कभी टीचरों ने मुझे जो है ना अपना जो है ना डांटना, तो मैं 1-2 सिगरेटों की बारी वो पीटी मास्टर को भी दे देता था। अपने असातिज़ा को आपने मंशियात पे लगा दिया, उनको भी आपने मंशियात की सिगरेट या को पूड़ी वूड़ी दे के स्कूल से ही मंशियात फरोशी शुरू कर दी? ये फरोशी नहीं है तो बिजनेस है ना। अच्छा, जो है ना नहीं ठीक है, आपका कारोबार था। जी, कारोबार था। बचपन था ना, पता था नहीं। वो बाद में पता लगा ना जी, जो है ना भाई जो है ना भाई ये भी काम है। तो इस सूरत हाल में आप ये बताएं, आपने तालीम कहाँ तक हासिल की राना साहब? तालीम जो है ना मुझे कुछ याद पड़ता है भाई, मैट्रिक तक तो मैं पढ़ा हूँ।
باقی ڈگریاں میرے پاس خود بخود آتی ہیں جو ہے نا. وہ کیسے رانا صاحب؟ کون کون سی ڈگریاں آپ کے پاس خود بخود آ گئی ہیں؟ دیکھیں نا جی، یہ LLB کی ڈگری، HB کی ڈگری، MBBS کی ڈگری. اچھا جی جی، یہ ساری ڈگریاں. ابھی تو MBBS بھی میں نے کرنا تھا، تو وہ بھی ڈگری میں لے سکتا ہوں. اچھا اچھا. ہاں، میں نے ایسے آپریشن کیے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے جو ہے نا. نہیں واقعہ جو آپ کے اندر ہنر اور قابلیت ہے نا، ڈگری تو آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں، لیکن اس وقت سب سے بڑی ڈگری آپ کے پاس کون سی ہے؟ یہ اس سے بڑی ڈگری دیکھو نا، میں نے کتنی وزارتوں میں بیٹھ رہا ہوں، یہ ڈگری ہی ہے نا. اس سے بڑی ڈگری کون سی ہوتی ہے؟ کون سی ڈگری آپ بتائیں. چلو ایجوکیشن میں. ایجوکیشن میں بھائی میٹرک تو بیس ہے نا، ہاں اس کے بعد ڈگری ہی ہیں جو ہے نا. تو میں نے لیے ہیں، جدھر مجھے پتہ لگا بھی ڈگری ہے تو وہ ڈگری میں نے لے لی ہے. ڈگری کالج کے آگے سے گزر گئے تو وہاں سے بھی ڈگری لے لی. یاسین صاحب جو ہے نا، جو سب سے بڑی ڈگری کی ہے نا میں نے حاصل، وہ ہے یکی کی ڈگری. ہر کام میں کام کرنا، ہر کام میں بات چیت، لڑائی جھگڑے فسادات، صلح کرانا، قبضے کروانا، لڑائیاں جھگڑے فسادات، اس کو کہتے ہیں یکی کی اچھا، ڈگری. اس کی ڈگری بھی ہوتی ہے؟ جی، اس کی ڈگری نہ ہو تو پھر کیسے بندہ فنا اللہ اور عجیب اللہ بنے. ناظرین، آج ہمارے نالج اور آپ کے نالج میں ایک بہت بڑا اضافہ ہوا ہے کہ انہوں نے جو ایک آخری اور بڑی یکی کی ڈگری حاصل کی ہے، وہ بھی کوئی ڈگری اس وقت ہو رہی ہے یا یہ جہاں سے حاصل کر ہے، خدا بہتر جانتا ہے یہ ڈگری اور یہ ڈگریاں کہاں سے حاصل کی ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیں، آپ نے عملی سیاست کا آغاز کہاں سے کیا اور کیسے کیا؟ میں نا کبھی پیتا تھا، اچھا. گوٹی گوٹی لگانی، صبح دوپہر شام، پی کے میں نے ابتدائی بات پی سے شروع کر لی. او، سمجھ آ گئی. 2 گھٹ پیتی ہے تو مچ گیا شور وے. ٹھیک ہے. ادھی دن مننے ہے اور کوئی اور وے. پی بھی میں نے جوائن کیا. ٹھیک ہے. شروعات میں نے پھر گنجا کو دی گالیاں. اچھا 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 اچھا. ہاں، پی گالیاں. ٹھیک ہے. پھر میری سیاست چمکی سورج مکھی کے پھول کی طرح. اچھا. صبح دوپہر شام میں بھی دب کے رکھتا تھا بات کو جو ہے نا. جب ان کو دی گالیاں تھوڑا سا میرا قد اونچا ہوا، بات بن گئی. ہاں، سیاست میں جو گالی دیتا ہے اس کا بڑی جلدی سیاست میں قد آور شخصیت وہ بنی جانتی ہے. جی، پاپولر ہو جاتا بندہ. بالکل ایسے ہی. پھر دوڑ کو اٹھا پٹا سیدھا آیا، پھر میں نے مارا گوتا تو شریف خاندان میں چلا گیا. اچھا اچھا، آپ اس طریقے سے شریف خاندان میں آئے ہیں. جی، انہوں نے کہا یہ ان کی بھی یہ سوچ تھی کہ یار یہ بڑی ماں کرتا ہے، اس کو لے آؤ ادھر، اس کو تو چپ کراؤ. بس جب میں وہاں گیا تو پھر وہ جو زورداری ہے، زورداری صاحب جو طاقت کا استعمال کرتے ہیں اور عقل کا استعمال، جو سب پہ بھاری بھی جی، زورداری اور سب سے باری. جی بالکل ایسی. پھر میں نے دی ان کو گالیاں. اچھا، پھر انہی کو گالیاں دینا شروع کر دیں. سیاست جو ہے نا، سیاست ایک چیز ہے. اسی وجہ سے پاکستان میں کہتے ہیں سیاست سب سے گندی چیز ہے. نہ گندی سب سے اچھی چیز ہے. اچھا، آپ اس کو اچھا سمجھتے ہیں. دیکھو نا، سیاست سمجھو ملک اور قوم کی خدمت کرنا. ٹھیک ہے. عوام کی خدمت کرنا، ان کی باتیں سننا. ظاہری بات ہے مجھے بھی کچھ لوگ گالیاں دیتے ہوں گے، میں بھی دیتا ہوں. جب آپ دوسروں کو دیتے ہیں تو لامحالہ آپ کو اسے 10% بلکہ 10 گنا زیادہ گالیاں ملتی ہیں. وہ ہم سنتے نہیں ہیں، ہماری لوگ سن لیتے ہیں جو ہے نا. ویسے اس صورتحال میں آپ کا ماشاءاللہ پاکستان میں آپ کا جو غیبانہ تعارف ہوتا ہے، جو آپ کو لوگ بڑی عزت سے نوازتے ہیں. دیتے رہیں بھائی. انسان کے پاس برداشت کا ماضا ہونا چاہیے، یعنی اس کو برداشت کرنا چاہیے. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، ہم نے تو وہ کرنا ہے جو ہمارا من کہتا ہے. تو پھر سیاست میں اب تک کیا صورتحال آپ کی چل رہی ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی ٹینشن نہیں. اچھا. اب بھی ہم شریفاں کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. بابرہ شریف کے بھی ساتھ ہیں، اس شریفاں کے بھی ساتھ ہیں. اچھا. جی دیکھو نا جی، سب کو ٹھیک ہے، سیاست بھی ٹھیک ہے، ہم بھی ٹھیک ہیں. بس ایک بندے نے آ کے نا کام خراب کیا ہے.
وہ کس نے؟ یہ چھلیاں بیچنے والے نے. چھلیاں بیچنے والا کون سا آ گیا؟ خان ہے. آپ اس کو چھلیاں بیچنے والا کہتے ہیں؟ پٹھان نہیں. اچھا پٹھان تو وہ ہے، وہ انٹرنیشنل کھلاڑی بھی رہا ہے، انٹرنیشنل پولیٹیشین بھی کی ہے جناب. یہ جو وہ پٹھان نہیں ہے چھلیاں بیچ رہا ہے، ہاں بالکل، جو جوتا پالش کر رہا ہے، ہاں بیچ رہا ہے، کلین بیچ رہے ہیں. جی بالکل کر رہے ہیں. سائنسدان قوم ہے، سائنسدان قوم. جی 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 وہ بھی پٹھان تھا جس نے ملک پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا. ہاں جی بالکل. ڈاکٹر عبد القدیر خان ہاں ہمارے جی. محسن ہے، محسن پاکستان ہے، پٹھان ہے. جن لوگوں نے اچھا کام کیا ان کو اچھے کے. محسن امت مسلم ہے. جی جی دیکھیں. وقت. اور جس نے اسکاف کا ورلڈ کپ جیتا وہ کون تھا؟ جنگیر خان. جی بالکل، وہ بھی پٹھان تھا. بڑے کھلاڑی تھے. اور جس نے ورلڈ کپ جیتا جی بالکل وہی، وہ بھی خان تھا. جی بالکل. تو میں یہ چھلی بیچنے والے خان کی بات کر رہا ہوں. اچھا اچھا اچھا. تو اس نے آ کے کام خراب کیا ہے. اس نے آ کے میں ساروں کو ننگا کر دیا. اچھا تو پھر میں اسے ننگا جو ہے نا ان ساروں کا بیڑا گرک کیا ہے. ویسے کیا تو اس نے آپ کو ننگا، اور اس طرح ننگا کیا ہے کہ جو پچھلے 40 سال میں آپ کوئی ننگا کسی کو کر ہی نہیں سکا، ہو ہی نہیں سکا. آپ لوگوں کی سیاست ختم کر دی اس نے. بھائی مجھے اعتراض کوئی نہیں تھا. اصل میں اس دن میں نے انڈر ویئر نہیں پہنا ہوا تھا. تھوڑی سی تو بندے کی بچت. بات پہ آپ کو اعتراض ہے؟ آپ باقی تو ٹھیک آپ نے ہے. سیف سائڈ نہیں رکھی ہوئی تھی. ہاں جی ہاں جی. ٹھیک ہے. اب یہ بتائیں کہ اب آپ کی مستقبل کی صورتحال کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ سیاست آپ کس طرح چلائیں گے؟ کس طرح چلا رہے ہیں؟ چلائیں گے اور بخوب چلائیں گے. سب ہم اکٹھے ہیں. اس نے ہمیں ننگا کیا، ہم نے ان کو ننگا کر دیا. ٹھیک ہے. کہاں ہے؟ نظر آیا آپ کو کہیں ٹی وی پہ، اخبار میں؟ یہ آج کل وہ حالات تو کافی کشیدہ ہیں، وہ بڑے مشکل میں ہیں. جو ہے نا اس نے ہمیں بڑا مشکل میں ڈالا ہے. تو آپ نے انہیں کیسے مشکل میں ڈالا ہوا ہے؟ دیکھو کوئی جو ہے نا کسی طرف بھی وہ نظر نہیں آئے گا. نہیں تو آپ یہ الیکشن ہو رہے ہیں دیکھ لیجیے گا. لیکن جی یہ انڈیا، امریکہ، اسرائیل، یہ میں کہتے تھے ایجنٹ ہیں، وہاں سے پیسے لیتے ہیں. ہاں پیسے لیتے ہیں، لیتے ہیں. اچھا آپ لیتے تھے ان سے پیسے؟ ہاں اب بھی لیں گے. او اب بھی لیں گے اور ملتے رہیں گے پیسے. تو پھر انڈیا کی یہ جو جنگ، یہ ڈرامے، یہ ساری چیزیں، اور یہ کیا ہے؟ کرتے رہیں. اس کے خلاف لگائیں گے نعرے. اچھا پیسے آپ ان سے لیں گے؟ نعرے اس کے یہ ایجنٹ ہے. اچھا کہیں گے اس کو ایجنٹ ہے. اس طریقے سے ہماری سیاست چمکے گی او اور ہم دیکھنا کامیاب کیسے. یہ تو پھر آپ کی بین الاقوامی سیاست ہوئی نا. صرف آپ کا لیول نیشنل، اب تو انٹرنیشنل لیول پہ چلے گئے. جی انٹرنیشنل لیول پہ جائے گی. ہاں نا. جی ہاں. تو میں نے سنا ہے کہ آپ ڈانس، فحاشی، لچر پن کے بہت خلاف ہیں. کیا یہ حقیقت ہے، سچ ہے؟ بالکل سچ ہے. جو ہے نا جو یہ ڈانس، لچر پن، گانا بجانا، یہ ہمارے اسلام میں بھی جائز نہیں ہے. جی بالکل ناجائز ہے. نہیں بالکل. میں کرنے نہیں دوں گا جب تک میں وزیر قانون رہا یا رہوں یا آؤں گا. جی امید ہے ہم آئیں گے. جی یہ بھی آپ کو بتا دیں گے. میں بالکل سخت خلاف ہوں ان چیزوں کے. ہاں البتہ میری بیٹی بڑا اچھا ڈانس کرتی ہے. بھائی اچھا کرتی ہیں، میں خود دیکھتا ہوں. سکھایا میں نے. اپنی بیٹی کو آپ نے ڈانس سکھایا؟ بھائی اپنی روزگاری کے لیے. میں نے ان کو پروفیشنلی کام کرنے کے لیے تو نہیں کہا نا. جو ہے نا بھی اپنے گھرداری میں اپنے بیٹیاں بچے، دیکھو مہندی پہ یا کوئی گھر میں ہوتا ہے نا. لیکن اس طریقے سے بہو بیٹیاں بازار میں ناچیں، یہ اچھی بات نہیں. یعنی کہ اپنی بیٹی کو آپ نے ڈانس بچپن سے سکھایا اور اس کو آپ نے ڈانس الاؤ کیا. دوسروں کے لیے آپ نے ڈانس لچر پن پہ پابندی لگا دی. رانا صاحب بڑا آپ کا انصاف ہے، بڑا آپ کا انصاف ہے، بڑی آپ کی رواداری ہے جناب. جو ہے نا یاسین صاحب، میں نے یہ کہا ہے کہ گلیوں محلوں میں ناچنا، اسٹیجوں پہ ادھر ادھر، اس پہ پابندی لگائی ہے. اس ساؤنڈ ایکٹ پہ لگائی ہے. ٹھیک ہے. یہ جو گانا بجانا اور ہوتا ہے شادی بیاہوں پہ، غریب آدمی کے گھر میں جو ناچنا گانا ہے، بند. کوئی ساؤنڈ نہیں چلے گا. اٹھا لو سب فنکاروں کو، جو بھی آرٹسٹ یہاں پرفارم اٹھا لو. یہ ہماری ڈیوٹی میں شامل ہے. رانا صاحب آپ نے غریب آدمی کے ان کے فنکشن پہ، چاہے وہ گھر میں ہوں چاہے باہر اسٹیج پہ ہوں، ان پہ پابندی، اور آپ کی بیٹی کو ناچنے کی اجازت ہے. بھائی اپنے گھر میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. رانا صاحب یہ بتائیں، آپ کا وہ جو ابتدائی کاروبار تھا آج کل وہ ہے یا چھوڑ دیا ہے؟ دیکھو نا یہ وہ میرے کرندے کرتے ہیں. اب میں تو نہیں اچھا لگتا گلی محلوں میں بیچوں. آپ کا لیول واقع نہیں ہے. اب وہ بات نہیں جو ہے نا.
ہیں بہرحال وہ پوسٹ بنائی کرنی پڑتی ہے ان کی، تو بہرحال اس کو انٹرنیشنل لیول پہ کام ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی کہ آپ جی جی انٹرنیشنل، وہ بھی انٹرنیشنل لیول، سیاست بھی انٹرنیشنل لیول آپ کی چلے گی، آپ کا یہ بزنس بھی وہ انٹرنیشنل لیول پہ چلا گیا، تو یقیناً سیاست تو آپ کی کامیاب جا رہی ہے۔ جی جی۔ اچھا یہ بتائیں کہ اسی کام میں ہی سنا تھا آپ پکڑے گئے تھے بڑی ہیوی کوانٹٹی کے ساتھ، اس کیس کا کیا بنا؟ ہو جناب، اس کیس میں کیا ہوا، پکڑ گئے، کیا ہوا؟ انویسٹیگیشن کی، وہاں گئے، وہ جو این آر کیا جو ہوتے ہیں اینٹی نارکوٹکس ہے نا ایک ادارہ، جی جی جی، اس کے تحت مجھے لے گئے، اچھا، اور وہ جو گواہ تھے اسی کو میں نے خرید لیا۔ میں نے کہا یہ میرے ساتھ سیاست لڑ رہے ہیں، میں ان کے ساتھ کر رہا ہوں۔ اے این ایف کے گواہ کوئی خرید لیا آپ نے؟ میں نے کہا چل بھائی دے گواہی۔ انہوں نے کہا جی میں نے نہ دیکھا ہے، نہ میں نے سنا ہے، نہ میں نے پکڑا ہے، کیا وہ باعزت بری؟ تو یہ سارا جو تھا یہ پکڑے کیسے گئے، کس نے پکڑوایا تھا آپ کو؟ اور اس نے کوئی ایسی؟ آپ نے پکڑوایا تھا بھائی، میرے خلاف آپ ہیں تو آپ ہی پکڑوائیں گے نا بھائی۔ جو میرے اپنے تھے، اپنے سے مراد ہے یہ دشمن تھے، اپوزیشن کہہ لیں، یہ ان پوزیشن کہہ لو یا اپوزیشن کہہ لو، ان لوگوں نے جو ہے نا وہ جو ہے نا انہوں نے یہ کام کیا تھا۔ یعنی کہ آپ نے گواہی کوئی خرید لیا اور باعزت بری ہو گئے؟ یہ دنیا میں ہوتا ہے ایسا، تو جب کسی کا گواہ ہی نہیں ہوگا تو آپ اس کو جو ہے نا کیسے سزا دے سکتے ہیں؟ منشیات فروشی، بتہ خوری، زمینوں پہ قبضے، اغوا برائے تاوان، یہ سارے معاملات کر کے آج کل آپ کے پاس کوئی عہدہ ہے؟ عہدہ ہی ہے، کیا جناب؟ وزیر قانون ہوں۔ تو قانون نام کی چیز آپ کی ہسٹری میں کوئی نہیں ہے اور آپ کو وزیر قانون بنا دیا۔ بھائی سب کی ملی بھگت تھی، سب کی ملی رائے تھی کہ میں پہلے بھی وزیر قانون رہا ہوں، اب بھی وزیر قانون ہوں۔ آپ کو تو وزیر جنون ہی ہونا چاہیے تھا۔ وزیر جنون ہی ہے، جنونی دکھاؤں آپ کو؟ نہیں نہیں، مہربانی مہربانی رانا صاحب۔ نہیں، رات کو گھر جانا ہے تو بتا دو، نہیں جانا تو وہ بھی بتا دو۔ نہیں 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 نہیں، رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، اس سے زیادہ میں اور کچھ آپ سے بات کر نہیں سکتا۔ جی ناظرین، آپ نے ملاقات کی رانا صاحب سے، بڑی دلچسپ ملاقات ہوئی، بہت انفارمیٹک ہوئی، آپ یقیناً ان کی باتوں سے محظوظ ہی ہوں گے۔ ہمارے ان جیسے سیاستدانوں کی جانب سے چلائے جانے والے پاکستان کے سسٹم سے محظوظ ہی ہوں گے، جس چیز کو یہ قانون کہتے ہیں اس لفظ سے محظوظ ہوئے ہوں گے، جو ان کی نظر میں قانون ہے دراصل وہ قانون نہیں ہے، قانون کی بگڑی ہوئی ایک شکل ہے جس کو قانون کا نام دیا ہوا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان جیسے سیاستدانوں سے پناہ دے، اس پاکستان کو پناہ دے، ان جیسے ظالموں سے بچائے جو دشمنان پاکستان ہیں، چاہے وہ پولیٹیشن کی صورت میں ہیں، چاہے وہ نان پولیٹیشن کی صورت میں، رب العزت ان کو فنا کرے، ان کو تباہ و برباد کر دے، اس پاکستان کو تا قیامت سلامت قائم و دائم رکھے، آمین۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔